बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नाउ न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ वक़ास अली खालिद और आज का हमारा उन्वान है इत्तिहाद उम्मत के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा, जो इस कायनात हस्त-ओ-बूद को तख्लीक फरमाने वाला है, और बेहद दरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी आल के लिए। नाज़रीन, फ़र्द से अफराद से मुआशरा जन्म लेता है, और जिस मुआशरे में इंसान सांस लेता है वहाँ के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। एक घर में जो इंसान रहते हैं उनके भी माबैन इख्तिलाफ़ात होते हैं और हर कोई अपना अपना नुक्ता नज़र रखता है। तो अफराद मुआशरे में जहाँ और मसाइल हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोग बसते हैं, कौमियतों के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात होते हैं, और हम जो कि कलमा पढ़ने वाले, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़िरक़े मौजूद हैं। मगर हम बात करें इत्तिहाद की, हमारे लिए कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट कुरान है। कुरान इस बारे में क्या कहता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, अपने वतन की बात करें और मुल्कों की बात करें जहाँ अहले इस्लाम बसते हैं, वहाँ पे कुफ्र की बात होती है, शिर्क की बात होती है और नफ़रत की बात होती है। जहाँ मोहब्बत व अमन, इस्लाम का जो पैगाम है अमन का है, मोहब्बत का है, वहाँ जिस सोसाइटी में इंसान रहता है वहाँ पे अमन और मोहब्बत की बारिश बरसती है, और इस बारिश में इंसान ख़ुद को अच्छा महसूस करता है। वहीं पे गम व गुस्से की धूप भी आती है जो हमारे चेहरे को जला देती है, और इंसानी मिजाज के अंदर जो धूप है वो गुस्सा है, वो जो कि एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात का आगे बढ़ के शिद्दत का इख्तियार कर लेना, और गम व गुस्सा जो है ये इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। हम देखें हमारा ये मुआशरा ज़वाल का शिकार है, इन्हिदात का शिकार है। आज हम बटे हुए हैं, नफ़रतों का ज़माना है, फासले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि करीब आना मुश्किल हो चुका है। मगर इस दौर के अंदर भी हम नाउम्मीद नहीं हैं, मायूस नहीं हैं। उम्मीद के चिराग हमेशा रोशन रहेंगे। यकीन के घोड़े पे सवार होकर इंसान आगे बढ़ेगा, और वो क्या, आज हम कैसे इस मुआशरे के अंदर अच्छे तरीके से रह सकते हैं, उसका एक ही हल है, वो है इत्तिहाद उम्मत। इत्तिहाद उम्मत में अगर किसी को किसी से अपने अपने इख्तिलाफात नज़रियात रखते हुए हम मुश्तरकात पे इकट्ठे होकर जी तो सकते हैं, सांस तो ले सकते हैं, इस समाज में अपना सर तो उठा सकते हैं, अपने आप को तरक्की में आगे लेके जा सकते हैं। कब? जब हर कोई बर्दाश्त करेगा, सब्र करेगा, अपने नज़रियात साथ रखते हुए औरों के नज़रियात का एहतराम करेगा। मोहब्बत यकजहती से जो कौमें आगे बढ़ेंगी वही ज़माने में अपना नाम पैदा करेंगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान, यूरोप और बरतानिया के मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत, चेयरमैन अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल सूफ़ी स्कॉलर्स और शेख तरीक़ा रफ़ाइया टर्की, जनाब अल्लामा शेख डॉक्टर मसूद रज़ा अशामी अर-रफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती हसन अल मुस्तफ़ा चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज का उन्वान हमारा इत्तिहाद उम्मत के हवाले से है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल कि हम मुख्तलिफ़ कौमियतों में बटे हुए हैं और नज़रियात रखते हैं, इख्तिलाफ़ात रखते हैं, मगर हमने जीना तो है, रहना इसी समाज के अंदर है, इसी मुआशरे के अंदर। कैसे ये फ़ज़ा अमन की होगी, मोहब्बत की होगी? सबसे पहले कुरान इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन कुरान देता है कि हमने कैसे ज़िंदगी जीनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तमहीदी जो गुफ्तगू की, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। जब आप कुरान हकीम के असलूब पर गौर करते हैं तो रब्बे कायनात ने कुरान के शुरू में 3 किस्म के लोगों का तज़किरा किया। सबसे पहले मुत्तकीन का जिक्र किया, उसके बाद कुफ़ार का जिक्र किया, और फिर मुनाफिकीन का जिक्र किया। अगर आप गौर करें तो पहली 5 आयात में जो है वो मुत्तकीन का तज़किरा किया गया, मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई। उसके बाद 2 आयात में कुफ़ार के मतलब बताया गया, और 17 आयात में मुनाफिकीन के बारे में बताया गया। अब देखें कि आक़ा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिकीन मुसलमानों की सफ़ों में मौजूद थे, और वही मुनाफिक जो है वो काफिर से भी ज़्यादा बदतर होता है, और वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसीलिए आक़ा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात को तैयार किया
جیسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، the best generation is my generation and then the generation who follow them and then the generation who follow them. اب دیکھیں کہ قرآن حکیم نے جب ان تین لوگوں کا تذکرہ کر کے، تین قسم کے لوگوں کا، تو چونکہ قرآن ایک آفاقی کتاب تھی، تمام انسانیت کے لیے کتاب تھی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے جب ان تینوں کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، تم تقوی کی زندگی کو اختیار کرو اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی کی زندگی کو اختیار کر سکو، تقوی کو اختیار کر سکو۔ اب دیکھیں کہ اس تقوی کی تعریف جو سب سے خوبصورت انداز میں کی وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل، آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور انسان قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان تھوڑا یا بہت جو بھی رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس پر قانع ہو جائے، شکوہ اور شکایت نہ کرے، اور چوتھا کہا کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اتحاد امت کے حوالے سے شاعر نے کہا ہے کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کی کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اب دیکھیں کہ آج امت مسلمہ مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، طرح طرح کے فرقے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اگر فقہی مذاہب کی بات کریں گے تو ہم لوگوں کو اس فقہی مذاہب پر جمع نہیں کر سکتے، نہ ہم لوگوں کو حنفیت پہ جمع کر سکتے ہیں، نہ شافعی مذہب پہ، نہ حنبلی مذہب پہ، نہ مالکی مذہب پہ، نہ جعفری مذہب پہ۔ لیکن اسی طرح اگر آپ مختلف اہل سنت کی بات کریں، اہل تشیع کی بات کریں، اس پر بھی ہم پوری امت کو نہیں جمع کر سکتے کیونکہ ڈفرینٹ اختلافات ہیں ہمارے درمیان۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی ایک مومن شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اس کو کوئی اختلاف ہے، کیونکہ حضور کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے، اور جس مومن کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمی ہے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کو متحد کریں تو ہم حضور کی محبت پر لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، حضور کی سیرت پر لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، حضور کے اخلاق اور کردار پر لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، ان کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہی لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صوفیاء کرام کا جو میں اس حوالے سے بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے ناظرین کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ایک نقطہ ہے، ایسا ایک مرکز ہے جہاں پہ ہم سب جمع ہو سکتے ہیں آقا السلام کی محبت پہ۔ مفتی فرمائی گا کہ قرآن پاک میں جو خالق کائنات نے فرمایا ولا تفرقوا، فرقے میں تفرقے میں نہ پڑھو، تفرقے میں نہ پڑھو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے اور ہمارے اس سماج کے اندر رہتے ہوئے لوگوں میں جو اختلافات ہیں، اتنا اختلاف اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ دست و گریباں ہو چکے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو چکا ہے، کیسے ہم صبر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں قرآن کے اس حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم وصدقت یا رب العالمین۔ بے شکریہ حضرت قبلہ پیر صاحب، آج کا پروگرام بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت موضوع، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ فضیلت الشیخ قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر مسعود رضا رفاعی الشامی، ان کے ہمراہ میرا بیٹھنا یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ان کی معیت میں پروگرام کرنا، اور داعیہ اتحاد امت ہیں، اللہ کریم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے اور ان کی صحت والی زندگی کے ساتھ امت مسلمہ کو فیض یاب فرمائے۔ آپ کا شکریہ، اس ٹی وی چینل کا شکریہ کہ انہوں نے اس موقع پر دعوت دی۔
جس طرح بھی حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. جس طرح بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے محبت مصطفیٰ کی بات کی تھی, ایک مرکز ہے کائنات کے اندر جہاں پر ہم محبت کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور جس نقطے پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے وہ نقطہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں ابتداء وہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل, وہ جس طرح مجنو اور لیلا کا قصہ ہم نے عمومی طور پر سنا ہے, چونکہ اس وقت ہمارے دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو گئے ہیں. یہ فرقہ واریت جو بیسیکلی جنم لے رہی ہے, یہ اسی بنا پر لے رہی ہے, ہمارے دل عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو گئے. وہ لیلا اور مجنو تھے نا جی, ایک دن مجنو بیٹھا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. حکایت رومی کے اندر آتا ہے, پائے سگ بوسیدہ مجنو گفت خلقت اینچے بود. لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے, کہنے لگے بھی تو پاگل ہو گیا, کتے کے پاؤں چومتا ہے. گفت مجنو گاہے گاہے ایندر کوئے لیلا رفتہ بود. تو مجنو کہنے لگا ایک دن دیکھا تھا یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا, اب چومتا اس کے پاؤں ہوں, خیال اپنی لیلا کی گلی کا کرتا ہوں. بلا تشبیہ و بلا تمثیل, بندہ جب کسی ایک ذات سے محبت کر لیتا ہے پھر اس ذات سے جڑی ہوئی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. اب اگر ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا, ہم حضور سے محبت کرنا شروع کر دیں گے, حضور کی محبت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں گے. پھر جو حضور کی امت ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہوگی. ہم جب کسی سے ملیں گے ہم اس سے اس لحاظ سے ملیں گے کہ تو بھی میں اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے جس کا میں امتی ہوں. یہی بات ہے کہ آقا اسلام کی محبت پہ جمع ہونا, پھر جس کو سرکار سے جتنی نسبت ہے اس کا اتنا ادب کرنا. اہل بیت اطہار کو سرکار سے نسبت ہے, صحابہ اکرام کو سرکار سے نسبت ہے, پھر تابعی تبع تابعین, پھر یہ سلسلہ امت میں ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو جو جتنا سرکار کے قریب ہوگا وہ اتنا معتبر بھی ہو جائے گا, زمانے میں اس کا نام ہوگا. اور حضرت ہم دیکھیں کوئی صحابہ کی بات کر کے, کوئی فقط اہل بیت کی بات کر کے, کوئی اور بات کر کے امت کو جھگڑے میں جو کہ اس طرف لے کے آنا, اس کی بجائے سب کو نسبت مصطفیٰ کا خیال بھی کرنا چاہیے اور حیا بھی کرنا چاہیے, نسبت پہ اکٹھا کیا جانا چاہیے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہم بات کریں تو تمام جو مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی آمد, آپ کا آنا, تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہو, اہل بیت اطہار کی زندگی ہو, صحابہ کی زندگی ہو. معذرت قطع کلامی کے لیے, حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہ بھی کسی کو مالکیہ پہ جمع نہیں کریں گے, کسی کو احناف پہ جمع نہیں کریں گے, کسی کو شوافے پہ جمع نہیں کریں گے, کسی کو حنابلہ پہ, بلکہ وہ بھی عشق مصطفیٰ پہ جمع کریں گے. ایسا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سب مانتے ہیں اور سب کے عقائد کے اندر یہ بات ہے تو مشترکات جو ہیں اس پہ بات کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے, مگر پھر بھی چند شر پسند عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو امت میں بگاڑ چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی فرمائیے گا آپ اس حوالے سے کہ بگاڑ بہت ہو چکا ہے, نفرت کی فضا بہت عام ہو چکی ہے. اس ماحول میں رہتے ہوئے اکابرین امت کو, جو بڑے بڑے جو رہنما ہیں, وہ کیسے آگے بڑھیں اور کیسے ممبر و محراب سے بھی محبت کی جو کہ ایک محبت اور پیار کی فضا قائم ہونی چاہیے. جزاکم اللہ خیر, آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. اب دیکھیں کہ امت میں جو افتراق اور نفرت اور عداوتیں اور بغض اور دشمنیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے ہیں, اب دیکھیں کہ اختلاف جو امت کے درمیان ہے یہ رحمت ہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی مختلف ایشوز پہ اختلافات تھے, لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گربان پکڑتے تھے یا گالی گلوچ. ہم ادب کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. میں تو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ یہ بتائیے گا پھر ہم نے تو اختلاف کرنا بھی نہیں سیکھا. ہم تو پہلی جو سٹیج ہے وہاں پہ بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے اسی موضوع کی طرف پھر میں دوبارہ آؤں گا. عقائد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و حب آل بیتہ و قراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں. سب سے پہلے حضور کی محبت, حضور کے خاندان کی محبت اور ان کو قرآن پڑھنا. آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اس ناچ پر تربیت ہی نہیں ہوئی, گفتگو کے آداب ہمیں نہیں پتہ. جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو دلائل کے ساتھ نہیں بلکہ جذبات اور لڑائی کی کیفیات کے ساتھ کرتے ہیں. اور آج اس ہمارے اشتعال دلوایا جاتا ہے. دیکھیں جو مقدس ہستیاں ہیں ان سے ہر کسی کی ایموشنل اٹیچمنٹ, اس میں شک نہیں ہے. تو جو کہ آپ اس طرح کے اشتعال دلوا کے جب فضا قائم کریں گے تو وہاں سے تو ایسا نکلے گا کہ لڑنے والے ہو جائیں گے. آج بھی جیسے یہ ہمارا ادارہ ہے, بڑے بڑے علماء ہیں, اہل سنت کے, اہل تشیع کے, اہل حدیث اور بھی جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ فضا اتحاد کی قائم ہو. آپ کچھ ایسے نقطے بتائیں. ایسا رکھنا چاہتا ہوں. امام ابن عربی
امام ابن عربی ان کا اختلاف تھا، ایک عالم دین تھے، وہ ان کے مسلک کے مطابق نہیں تھے، تو وہ ان سے ملنا نہیں پسند کرتے تھے، بالکل ان کے ساتھ مقاطعہ کر دیا، بات چیت نہیں کرتے تھے۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کے خواب میں آئے تو کہا کہ ابن عربی آپ اس عالم دین سے کیوں نہیں ملتے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا تو امتی ہے، میرے ساتھ تو اختلاف نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں کہ حضور اپنی امت کے لیے، اب دیکھیں کہ ہر موقع پر، جیسے ہم کل پرسوں اس حدیث پاک پہ گفتگو کر رہے تھے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے لیے دعا کریں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کے اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ حضور کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر، سیرت پر، قرآن پر، ان چیزوں پر ان کو جمع کیا جائے، ان چیزوں پر بالکل جمع کرنا چاہیے۔ صاحب حسان المصطفیٰ صاحب فرمائیے گا کہ امت مسلمہ کو ملنا چاہیے، قریب ہونا چاہیے، اختلافات رکھ کے قریب ہونا چاہیے۔ ہمارے دشمن کو غرض نہیں یہ اہل تشیع ہے، یہ اہل سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ایک ہو، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ یہ منظر کب ہمیں دکھائی دے گا؟ اس کے لیے کتنی ہمیں جہد مسلسل چاہیے کہ ہم اس فضا کو قائم کر سکیں؟ بہت خوبصورت سوال فرمایا آپ نے قبلہ پیر صاحب۔ دیکھیے گا اصل میں اس وقت چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بیسیکلی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت، حسد، کدورتیں، یہ ہمارے دلوں کے اندر اس وقت گھر کر چکی ہوئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں اختلاف کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ بالکل بیسیکلی غلط ہے۔ ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں ہم اس کے نظریے سے اختلاف نہیں کرتے، بلکہ ہم ذاتیت پہ آ جاتے ہیں اور ہم شخصیت پہ آ جاتے ہیں، اور ہم اس کی اختلاف نظریے پہ اگر کیا جائے گا تو پھر یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ نہیں ہوگی، پھر ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر کدورتیں نہیں ہوں گی، پھر ایک دوسرے کے متعلق دل کے اندر حسد نہیں ہوگا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر دل ملیں گے اور پھر محبتیں بڑھیں گی۔ آج ہمارے علماء، بیسیکلی علماء کی بھی غلطی ہے، علماء نے چونکہ وہ اس نہج پہ رکھ کر تربیت نہیں کی اپنی عوام کی کہ جس نہج پہ رکھ کے کرنی چاہیے تھی۔ اگر ان کو بتایا ہوتا، آج کتنی مساجد ایسی ہیں جہاں سے یہ اتحاد اور محبت کے نعرے لگتے ہیں ممبر سے؟ نہیں لگتے۔ ہاں امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، امن کمیٹیوں کے اندر یہ نعرے لگتے ہیں، اور ایک چھت کے نیچے آپ کی بات وجہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہوئے اس سوسائٹی کے اندر اور ہم اپنی آنے والی نسل کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اگر کوئی جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے کسی اور کے اختلاف میں ہو جائے، بات ہو جائے کہ مخالفت میں ہو جائے تو کیسے صبر کیا جائے؟ آپ وہ حل کیا دیں گے؟ باقی تو بات ہوتی ہے۔ وہ بالکل اس کا سب سے بیسک حل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس طرح بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کوٹ کر رہے تھے، ادیبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ جب پہلی چیز سکھائی جائے گی، دیکھیں نا جی، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، گرو اپ کر رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کیا بنائیں، کیا سکھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو اور تم چاہو کہ وہ ایک کامل انسان بنے، ایک اچھا سمجھدار شہری بنے، تو اس کو میری محبت سکھاؤ۔ اس کو دوسرے لیول پہ جب حضور کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اب وہ آئے گی کیسے؟ فرمایا کہ اسے میرے اہل بیت کی محبت سکھائی جائے۔ اب اہل بیت کی محبت کیسے آئے گی؟ فرمایا کہ القرآن ما علی، العلی ما القرآن، فرمایا کہ تم قرآن کو پڑھو وہ علی کے ساتھ ہے، علی کو دیکھو وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا اہل بیت قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے، اور اہل بیت جب سمجھ میں آ جائیں گے تو عشق مصطفیٰ آٹومیٹکلی دل میں آ جائے گا۔ جب یہ تینوں عوامل مل جائیں گے پھر آپ ایک کامل شہری بن جائیں گے، پھر یہ فرقہ بازی نہیں رہے گی۔ جتنے بھی مسالک ہیں، جو بھی نام ہیں، سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ تو پھر بھی جو نا ممبر و محراب سے جب آپ نفرت کے شعلے نکالیں گے تو اس کے جو اثرات ہیں ہمارے گھروں کی دہلیز تک ہی نہیں جائیں گے، بلکہ گھر کے اندر تک جائیں گے، اور جب اندر جائیں گے تو اس سے متاثر ہم لوگ ہوں گے۔ تو جو وارثان ممبر و محراب ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو قوم کی رہنمائی کرنے والے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے تمام مسالے کے لوگوں کی۔ اتحاد یہ نہیں کہ فقط میں ہی بات کرتا رہوں تو شروع ہوگا، یہ بھی بات کریں گے، آپ بھی بات کریں گے، سننے والے کریں گے، تو مشترکات پہ جمع ہونے سے ہی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اور صوفیہ کرام کی حیات
حیات کو دیکھیں، انہوں نے تو نفرت کی کبھی بات ہی نہیں کی، محبت ہی اور محبت ہے، امن ہی امن ہے وہاں پہ، بلا تفریق رنگ و نسل مذہب جو بھی آیا انہوں نے خدمت کی ہے۔ صوفیہ آج تو دیکھا جائے خدمت کروانے کے تصور ہیں، وہ تو خدمت کیا کرتے تھے اور ان کا دسترخوان وسیع ہوتا تھا، وہ خرچ کرنے والے ہوتے تھے، وہ سخی تھے، وہ دینے والے تھے۔ اب ہم لینے والے ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو صوفیاء کے در سے کھانا بھی ملا، محبت کا پیغام بھی ہوا اور امن کی بات بھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں قبلہ بات؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت ایک خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھیں کہ اتحاد امت کی راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہماری انا، ہماری خواہشات، ہماری یہ چیزیں ہیں۔ جب تک ہم دین کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اپنی ہر چیز پر مقدم نہیں رکھیں گے اس وقت تک اطاعت نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے مسائل میں ہم دلیل ہمارے سامنے ہوتی ہے، حدیث ہمارے سامنے ہوتی ہے، قرآن کی آیات، لیکن اپنی انا کو کوئی عالم دین اگر کوئی بات کر دیتا ہے اس کے بعد اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ جس طرح کا جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلنا خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں لیکن سب سے بہتر شخص وہ ہے جو غلطی کر کے دوبارہ پھر توبہ کر لے۔ اب دیکھیں کہ آقا جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ہجرت کی تو جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو یہی تعلیم دی اور اس پر بھی ہم لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کھانا پینا ہر بندے کا مسئلہ ہے، بھوک، اور آقا جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ تعلیم دی کہ افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام دو، معاشرے میں محبت پھیلے گی، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے تعلقات اور قرب بڑھے گی، اچھا تعلقات معاشرے میں قائم ہوں گے۔ دوسرا کہا کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب دیکھیں کہ جب آج صوفیاء کے آپ اگر استانے کی بات کریں، خانقاہوں کی بات کریں، زاویوں کی بات کریں تو وہاں آج بھی جو بھوکے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں تو ان کو لنگر ملتا ہے وہاں۔ اب دیکھیں کہ غیر مسلموں کو بھی ہم اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور مسلمانوں کو بھی، جب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ کا محبت کا ایک تعلق ہوگا تو پھر آپ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان یہ نفرتیں اور عداوتیں رہیں گی۔ آپ کا بھی جو ادارہ ہے اس حوالے سے پورے ورلڈ میں ایک ورکنگ جاری ہے جہاں پہ کانفرنسز کا سلسلہ ہے، وہیں پہ خیر کا اور خدمت کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ جو عوام کی خدمت ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جی الحمدللہ، ہم نے یو کے میں بھی ایک سلسلہ شروع کیا کہ غیر مسلم کے لیے بھی ہم نے یعنی باقاعدہ ایک دن ہفتے میں ہم ان کو فوڈ پیک بنا کے ایک ایریا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی غیر مسلموں کو اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو یہ نہیں کہ راستے میں جا کے جب تک آپ کا کوئی تعلق ریلیشن ان کے ساتھ نہیں بنے گا اس وقت تک آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں ورلڈ کے صوفیاء سے آپ کا انٹریکشن ہے، ورلڈ کے صوفیاء سے، پاکستان سے بھی آپ کا تعلق ہے، پھر دنیا بھر کے صوفیاء سے، اس نقطے پر سب جمع ہیں خدمت کے؟ دیکھیں کہ میں یعنی البانیہ میں ہمارے شیخ جب گئے وہاں تو چونکہ بہت سارے خلفاء تھے، مریدین تھے، تو شیخ صاحب نے کہا اب میں کسی کا پیر نہیں ہوں، میں کسی کا مرید نہیں ہوں، میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں اور یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بانٹنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب نے بازار سے پھول خریدے، سویٹس خریدی اور نیچے زمین پر بیٹھ کے جو بھی آتا تھا پھول اور وہ سویٹس اور بہت سارے لوگ وہاں الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ اٹالین ایک پروفیسر شیخ صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا۔ اب دیکھیں کہ صوفیاء کرام نے جو تعلیمات ان کی تھیں وہ تلوار کے ذریعے کوئی اسلام نہیں پھیلایا انہوں نے، بلکہ ان کا کردار تھا، ان کا اخلاق تھا، ان کی محبت تھی، ان لوگوں کے ساتھ قربت تھی۔ اب دیکھیں کہ صوفیاء کے استانوں میں جب بھی لوگ آتے تھے تو وہاں یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر کسی کو کھانا ملتا تھا اور یہ حضور کی اور صحابہ کی تعلیمات تھی۔ مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہیں تھی تو مسلم جو عقائد کے لوگ ہیں وہی آپس میں دست و گریباں ہوں گے تو اس کے رزلٹ کیا ہوگا؟ برا رزلٹ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، ان ساری چیزوں کو مٹا کر دین کی بلندی جہاں ہو، جہاں دین کی عزت ہو، جہاں دین کی رفعت ہو، جہاں اتحاد امت کا مسئلہ ہو، تو ہم اپنی ساری چیزوں کو، اپنے مناسب کو، ساری چیزوں کو ترک کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سب چیزوں کو بھول کر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ جہاں ہمارے اختلاف ہیں، اختلافی مسائل کو چھوڑ کر جو کمبائن چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں پر گفتگو کریں۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر یعنی کچھ فروعی اختلافات ہیں ہمارے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں اور ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ مفتی صاحب، کیا آخر میں آپ اتحاد امت کے حوالے سے پیغام دیں گے؟ بڑا شارٹ سا میسج دوں گا جی
کہ صوفیاء کا پیغام محبت جو ہے وہ آپ لاہور میں چلے جائیں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں، جب آپ حضور گنج بخش کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کو سامنے لکھا ایک بڑا سا خوبصورت سا شعر نظر آئے گا، گنج بخش فیض عالم۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صرف فیض مسلم، فیض عالم، عالم کے اندر تمام ریلیجنز آ جاتے ہیں، تمام فرقے آ جاتے ہیں، تمام مذاہب آ جاتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ ناقص، آپ کسی ناقص کو کامل تب بنا سکتے ہیں جب آپ اپنی وسعتوں کو، اپنے دسترخوان کی وسعتوں کو، اپنی ذہن کی وسعتوں کو جب پورے عالم پہ ڈیوائیڈ کریں گے، ہر فرقے پہ ڈیوائیڈ کریں گے، ہر مسلک کے لوگوں کے لیے آپ اپنا مشرب اچھا کریں گے، آپ اپنا دسترخوان وسیع کریں گے اسی ایک نقطے کے اوپر۔ چونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا بھلائی والا عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ساری کائنات عشق مصطفیٰ کے نقطے پہ اکٹھی ہو جائے گی اور دنیا میں امن کا پھریرا ہو جائے گا۔ میں بہت شکر گزار ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، مفتی صاحب آپ کی آمد کا، اب آئے اور آپ نے اتحاد کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ناظرین، آج اتحاد امت کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے، چاہتے ہیں کہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے۔ بس بہت ہو چکا، نفرت بہت ہو چکی، دوریاں بہت ہو چکی ہیں، اور ایسی بھی تقاریر ہو رہی ہے کہ ہم نے لڑانے کے لیے، ہم نے فساد برپا کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوڑا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو چکا، انتہا پسند ہر مسالک کے اندر موجود ہیں، ان انتہا پسندوں کو چھوڑ کے اعتدال پسند جو علماء ہیں ان کی بات بھی سنیں، جو فراخ دل ہیں، جو خدمت کرنے والے، جو قبول کرنے والے، اختلافات کی دنیا میں جینے والے، جینا اسی معاشرے میں ہے، رہنا اسی معاشرے میں ہے۔ اپنے دشمن کی پہچان کیجئے، شناخت کرنے کے بعد ایک ہو جائیں۔ جو متحد ہوتا ہے اسے پھر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور مسلمان جسد واحد کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اتحاد امت سے دیجیے اجازت، سب اپنے پانی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔